अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, हुकूमती तश्कील का एक इंतहाई अहम मरला तय पा गया है, जिसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी ने बतौर सिविलियन सदर दूसरी मरतबा मुंतखब होने का जो एजाज़ है वो भी अपने नाम हासिल कर लिया है। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार के अंदर इदारों से तनाव होने के बावजूद सिस्टम को कभी डिरेल नहीं होने दिया। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी अपनी मफाहमत, अपने माजी के तजर्बे की बदौलत जो वफाकी हुकूमत को बिलखसूस जिन चैलेंजेस का सामना है और बिलखसूस पाकिस्तान में जो जारी सियासी इंतशार और जो सियासी तनाव है उसको कम करने में और वफाकी हुकूमत को स्ट्रेंथन करने में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। और इसके साथ साथ जब आज ये इंतखाब हुआ, इस इंतखाब के बाद अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने एक बड़ी अनयूजुअल स्टेटमेंट दी, जिसके अंदर उन्होंने ये इतराफ़ किया कि जो आज सदारती इलेक्शन हुए वो बड़े शफाफ अंदाज में हुए, ना किसी का कोई वोट बेचा गया और ना ही खरीदा गया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पुरानी रविश पर कायम है, जिसमें बैरिस्टर अली गौहर ने हैरान कुन तौर के ऊपर ये एक स्टेटमेंट दी कि जो आज सदारती इंतखाब हुआ है ये और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम प्रोसेस का हिस्सा बनती है, उस प्रोसेस को मानती है, लेकिन जब उसके नताइज आते हैं उन नताइज को क्यों मसख कर दिया जाता है, उन नताइज को क्यों मुतनाज़ा बना दिया जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी किस हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, इसके ऊपर भी बात करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे हस्ब मामूल ख्वाजा मतीन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब। कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और आपसे जानूंगा, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं, एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं। क्या आसिफ अली जरदारी अब इस रोल के अंदर पाकिस्तान को जिस सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है वो किस हद तक अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर पाएंगे? देखिए, आसिफ जरदारी साहब का सदर मुंतखब होना एक तो बहुत मुबारक है सारी जमात को, सारे कारकुनों को, सारे इत्तेहादियों को। आज एक तारीखी उन्होंने फतह हासिल की है, पार्टी ने फतह हासिल की है, हमारी इत्तेहाद ने फतह हासिल की है। वो अपने मुखालिफ से दुगने वोट लेके कामयाब, दुगने से भी ज्यादा वोट लेके कामयाब हुए हैं। और ये इस वक्त की जरूरत है। आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के इस सबसे बड़े ऑफिस में आसिफ अली जरदारी साहब जैसी फहम फरासत वाला बंदा बैठ के, टॉलरेंस वाला बंदा बैठ के, जो सबको साथ लेके चल सके, जिसकी रिवायत ये हो कि वो मुफाहमत का बादशाह कहलवाए, आज उसी की जरूरत है कि वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के और वहां पे हुकूमत को वो सहूलत फराहम करे, वो ईजमेंट फराहम करे और वो नफरतों की, तलखियों की सियासत के खात्मे के लिए हालात को ठंडा करके मुल्क को यकसुई के साथ फैसले करने के लिए एक मौका फराहम करें। और ये काम आसिफ अली जरदारी साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज आसिफ अली जरदारी साहब का मुंतखब होना ये इस निजाम को, जिसके बारे में बहुत सारी चमगोइयां थी, ये बहुत स्टेबल करेगा, ये बड़ा मजबूत करेगा। और ये भी एक गुजारिश है कि ये जो दोस्त हमारे कहते फिरते हैं ना, उनसे भी गुजारिश है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हमारा आपस में इख्तलाफ नहीं होगा। हमने इख्तलाफात भुला के आगे बढ़ने के लिए फैसला किया है। आज जो हुकूमत बनी है यही हमारे पास इस वक्त ऑप्शन है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। और अब जरदारी साहब की सूरत में उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। वो जो नाराज दोस्त है उनको भी राजी करेंगे, वो बाकी जमातों को भी साथ लेके चलेंगे। और एक गवर्नमेंट थी। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा कायरा साहब आपने, लेकिन सर मामला ये है कि 2008 से 13 के दौरान उस वक्त भी कुछ हालात ऐसे थे, आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे और सुबह शाम ये बातें होती थी कि अभी गई और कल गई या सुबह गई हुकूमत तो गई, इतनी हद का अनसर्टेनिटी थी। लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी ने जितना प्रेशर था, उनकी तबीयत नासाज हुई, कहा जाता कि वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिस्टम को न सिर्फ डिरेल होने से बचाया बल्कि असेंबली की मुद्दत भी पूरी करवाई। इस वक्त भी अगर हम देखें तो बदकिस्मती के साथ वही एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और आज भी वही बातें हो रही हैं कि ये हुकूमत 6 माह चलेगी, ये सिस्टम चल नहीं सकता, ये सिस्टम डिरेल हो जाएगा। तो अब आसिफ अली जरदारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनके माजी के तजर्बात भी हैं और उसके साथ जो इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, जिसकी अभी आपने निशानदही की, तो किस हद तक आसिफ अली जरदारी साहब जो सिस्टम पटड़ी से उतर चुका है उसको वापस पटड़ी पर लाने में कामयाब हो पाएंगे?
ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، آصف علی زرداری صاحب نے 2008 سے 13 میں ہماری جو اتحادی حکومت تھی وہ بھی ایک کمزور حکومت، ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، ہم نے نون لیگ کے ساتھ تو اس وقت حکومت بنائی اور کچھ مہینے بعد وہ الگ ہو گئے، پھر ہم نے کاف لیگ کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ، کئی جماعتوں کو ساتھ ملا کے وہ حکومت بنائی تھی، لیکن وہ حکومت جو کہ کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کام کیے جو 2/3 میجورٹی والی حکومتیں نہیں کر سکی۔ 18ویں ترمیم جو اتفاق رائے سے ہوئی، این ایف سی اتفاق رائے سے ہوا، اس ملک کے لوگوں کی، عام محکوم لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے، قومیتوں کو شناختیں دینے کے لیے جتنے بڑے کام ہوئے، عوامی ریلیف، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام، پاکستان کے مزدوروں کو تحفظ، پاکستان کے کسانوں کو سپورٹ، پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کی ریکارڈ تنخواہوں میں اضافے، یہ ایک ایسی حکومت نے کیے جس کو بے شمار چیلنجز درپیش تھے اور وہ کولیشن گورنمنٹ تھی۔ سو یہ آصف زرداری صاحب کا ویژن تھا۔ اب بھی جمع خاطر رکھیے کہ وہ اس نظام کے لیے ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر بنیں گے، وہ اس کو سپورٹ کا فیکٹر بنیں گے، یہی ایک بہتری کا سامان بنے گا انشاءاللہ۔ قائرہ صاحب، اتحادی حکومت کی فتح تو حاصل کر رہی ہے، آپ کو مبارکباد ہو، آصف علی زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں، لیکن یہ کیسا اتحاد ہے جس میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی خواہش کے باوجود پیپلز پارٹی نظام کا تو حصہ ہے لیکن کیبنٹ کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہی؟ دیکھیے، یہ کوئی ہماری طرف سے ریلیکٹنس نہیں ہے، حالات کے مطابق ہمارے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ یکسوئی کے ساتھ فیصلے کرنے، سرعت کے ساتھ فیصلے کرنے کے لیے ان کو حکومت کا بنانے کا موقع ملے۔ پیپلز پارٹی ذمہ داری جو لے رہی ہے، ہم حکومت بنوا رہے ہیں تو ہم کیسے چاہیں گے کہ یہ حکومت کامیاب نہ ہو؟ یہ ملک کی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے۔ سو میرے علم میں نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایسی کسی خواہش کا یا کوئی انہوں نے انسٹرکشن اپنی جماعت کو دی ہے۔ اگر کوئی ایسی انسٹرکشن انہوں نے دی اور وہ پروپوزل بنی تو وہ ہماری قیادت سے بیٹھ کے بات کر لیں گے، پھر سینٹرل ایگزیکٹو میں اس پہ بات ہو جائے گی۔ ابھی تک ہماری پوزیشن جو ہے وہ وہی ہے جو آلریڈی سٹیٹڈ پوزیشن۔ بالکل صحیح، پیپلز پارٹی کا ابھی تک تو پوزیشن واضح ہے، لیکن مستقبل کے اندر سیاست میں ویسے کچھ نہیں کہا سکتا، لیکن توقع سب لوگ یہی کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی صورت میں کابینہ کا حصہ بننا پڑے گا۔ سر، جاننا یہ چاہوں گا کہ بلاول بھٹو نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب انہوں نے بڑی امپریسو سپیچ کی تھی، اس کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئیے ہمارے ساتھ مل بیٹھیے، آپ کے جو کنسرن ہیں ہم انہیں ایڈریس کریں گے۔ ماضی کے اندر ہمیں بھی دھاندلی کی شکایات ہوئی، لیکن ہم لوگ چوکوں کو بند کرنے، سڑکوں پر احتجاج کرنے اور دھرنا دینے پہ یقین نہیں رکھتے، اگرچہ کہ ہم بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ہاؤس میں بیٹھنے کو ترجیح دی، ہم نے سسٹم کا حصہ بنے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے یہی بات کی، شہباز شریف صاحب نے یہی بات کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف وہ ہاؤس کے اندر سیاست کرنے کی بجائے، ہاؤس کے اندر اپنے معاملات ٹیک اپ کرنے کی بجائے وہ سڑکوں پر احتجاج کرنا چاہتی ہے۔ وہ رمضان کے بعد ایک ایگریسو کمپین لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب حکومت بہتر انداز میں آگے چل سکے، اچھا پرفارم کر سکے، جس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن کو اس کے لیجیٹیمیٹ رول میں لایا جائے؟ تو کیا اپوزیشن کو سڑکوں سے ہاؤس کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لانے میں زرداری صاحب کامیاب ہو پائیں گے یا کوئی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، ہم تو اپنے تجربوں سے، ہم اپنی کوششوں سے، ہم اپنے جو ہمارے سینئرز نے ہمیں سکھایا ہے، ہماری جماعت کا جو پالیسی ہے، ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے، اور وہ پاکستان میں تصادم کو ختم کر کے نفرت کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے سیاست کرنی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے۔ بی بی شہید نے مفاہمت کا کردار ادا کیا تھا، سی او ڈی کیا تھا، آصف زرداری صاحب نے مفاہمت کی تھی، آج پھر اسی جذبے کی ضرورت ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کیا کرے گی، یہ ان کا مزاج ہے۔ ان کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ تو اپنی مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، وہ تو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ تو آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ تو پاکستان کے شوکت ترین صاحب نے جو کچھ کیا، یا اس سے پہلے خان صاحب نے ایون 13-14-15 میں جب دھرنا دیا تو اس وقت آ کے انہوں نے کہا کہ بل جلا دیں، ٹیکس نہ ادا کریں، اس ملک میں آپ بینکوں کے ذریعے رقوم نہ تقسیم کریں، بھیجے ترسیل نہ کریں۔ تو یہ سارا سول نافرمانی کا کلیہ تھا۔ لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دوست وہ ناراضگی میں یا اپنے نا تجربہ کاری میں ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جس سے ملک کو نقصان ہوگا، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی نبھائیں گے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ جی قائرہ صاحب، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بتائیں، یہ کہ کہہ رہے ہیں جو سیاسی مبصرین ہیں کہ اپوزیشن بہت تگڑی ہے، یہ نظام بڑا کمزور ہے، 3-4 جماعتیں اتحادی ہیں، کیا اس بار آپ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں، سیاستدان ہیں، بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پر،
کہ یہ جو شہباز حکومت ہے یا اتحادی حکومت یہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر پائے گی؟ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، زرداری صاحب نے ہمیشہ کوشش کی ہے. آپ غور کیجئے 2008 سے 13، 13 سے 18، 18 سے 24 3 اسمبلیاں بلکہ 4 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر گئیں. زرداری صاحب اسی فلسفے کو، اس کنٹینویشن کو، اس پروسیس کو چلتے رہنا اور عوام کو ریلیف دینا، تنخواہ دار کو ریلیف دینا، کسان کو ریلیف دینا، مزدور کو ریلیف دینا، اس پالیسی کے تحت وہ ساتھ چلتے ہیں، وہ لے کے چلتے ہیں. اب بھی ہم پوری کوشش کریں گے، باوجود اس کے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہم ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں ہیں، لیکن ہم حکومت کو اسی سمت میں لے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور میں پھر کہوں گا کہ زرداری صاحب کا ویژن اور وزڈم برداشت کا ہے، ان کا سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے. انہوں نے 8 سے 13 میں جو فیصلے کیے تھے وہ اتفاق رائے تھے، وہ کثرت رائے سے فیصلے کرنے کے قائل اس طرح نہیں ہیں. اور اتفاق رائے کے فیصلوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کو قوم کی اونرشپ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور اس سے ٹھہراؤ آتا ہے، اسٹیبلٹی آتی ہے. انشاءاللہ آپ آئندہ بھی دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. قمر قاہرہ صاحب، آپ نے میں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. اور آصف زرداری کی آپ پولیٹیکل وزڈم کا ایک ریفلیکشن دے رہے تھے. خاص صاحب آپ نے بھی سنا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ کثرت رائے سے نہیں، اتفاق رائے پر یقین رکھتے ہیں فیصلہ سازی کے حوالے سے. ماضی کے اندر 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا ایک کام تھا جو کہ انہوں نے، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تجویز کی تھی لیکن پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس کے اندر رول تھا، تو وہ ان چیزوں کو ڈیو رول بھی دیتے ہیں، ڈیو کریڈٹ بھی دیتے ہیں. لیکن خاص صاحب اب جو معاملات آگے بڑھنے ہیں اس کے اندر یقینی طور کے اوپر ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور بالخصوص صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور بالخصوص وہ آصف علی زرداری جو کہا کرتے تھے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یاروں کو یار آصف زرداری، 11 سال جیل کاٹی، پولیٹیکل کیریئر کے اندر خاص صاحب جو ڈسٹرکٹ کونسل کا انتخاب ہارے لیکن اس کے باوجود اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھی. انہوں نے 11 سال جیل کاٹی، بہت سے کیسز بنے، ظلم و تشدد برداشت کیا، لیکن انہوں نے جسے کہتے ہیں ایک ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کی، جس کا ریفلیکشن ہے کہ آج وہ دوسری مرتبہ سویلین صدر کے طور پر منتخب ہو گئے. تو خاص صاحب زرداری صاحب کا صدر بننا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے جو پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی لانے کی خواہاں تھی، کوشش کی، ان کے لیے کیا لیسن ہے، یہ اس پہ بات کیجیے گا، پھر ہم تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. بٹی صاحب میں تھوڑا سا کیریئر کے ان پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. آصف علی زرداری جنہیں آج ہم مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں. مفاہمت کا یہ جو مفہوم ہے بٹی صاحب، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ مفاہمت کرائیں. باقی لوگ بھی تو کوشش کرتے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے. مفاہمت کے لیے آپ کے اندر ایک بڑی لچک ہونی چاہیے، صحیح، جو ان میں بدرجہ عتم موجود ہے. آپ دیکھیں جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا 83 میں یہ جو ڈسٹرکٹ کونسل کا نواب شاہ سے جو ضلع کونسل کا الیکشن ہوا تھا، وہاں سے یہ انہوں نے اپنی انتخابی سیاست کا آغاز کیا. وہ بدقسمتی سے وہ انتخاب جیت نہ سکے، لیکن انہوں نے جب وہ 87 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے ان کی شادی ہوئی تو وہ پاکستان کی سیاست پر بڑے نمایاں طور پر ابھر کر سامنے ہے. لیکن جب وہ آئے وزیر اعظم میں، جب 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو ان کے شوہر نامدار تھے تو ان کو بھی آنا پڑا، لیکن مخالفین کے طعن و تشنیع اور ان کی ہٹ لسٹ پر رہے. آصف زرداری وہ شخصیت ہیں جن پر قتل، بدعنوانی سمیت جتنے بھی دہشت گردی کے جتنے بھی الزامات ہیں ان سب کے تحت مقدمات درج کیے گئے اور کوئی ایک الزام بھی کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. یہ دیکھیں کتنی، اور وہ پاکستان کے واحد سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے طویل ترین سیاسی اسیری کاٹی ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ 2008 میں، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو اس وقت جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں، جو 18 فروری 2008 کو انتخابات ہوئے، تو اس سے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہوئی جو وکی لیکس نے وہ راز افشاں کیا ہے کہ جو اس وقت کے مشیر تھے جنرل مشرف کے طارق عزیز اور جو DGIS سے تھے جنرل ندیم تاج، تو انہوں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا زرداری صاحب سے، اگر پیپلز پارٹی انتخاب جیت جاتی ہے تو آپ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلکہ تجویز کیا کہ آپ ایسا کریں، خود وزیر اعظم نہ بنے اور آپ بنائے مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کریں. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے پھر جو یوسف رضا گیلانی ہیں، مثلا یہ پہلی بار تھا پیپلز پارٹی انتخاب جیتی اور سندھ سے باہر پنجاب سے انہوں نے وزیر اعظم منتخب کیا. یہ جو آصف علی زرداری کی شخصیت، اس سے بعد وہ جو صدر بنتے ہیں. میں یہیں سے ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کروں گا، یہاں پر ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد جانیں گے کہ آصف علی زرداری کی پولیٹیکل وزڈم کی کیا یونیک سٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر مشکل ترین صورتحال سے نکلتے ہوئے مرد بحران ٹھہرے، اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کو بھی انہوں نے ڈیریل ہونے سے بچائے رکھا، اور کنٹینیوٹی جو تھی
اس کو انہوں نے انشور کیا، اور کیا ان کا جو یہ سارا کنڈکٹ تھا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے، اور بالخصوص وہ سیاسی جماعت جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یا سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنے سے گریز کرتی ہے، جو ڈی چوک یا سڑکوں پر احتجاج کرنے کو اوپر ترجیح دیتی ہے، اس کے لیے اس کے اندر کیا لرننگ ہے، اور یہ پولیٹیکل جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر کس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری نے ایک سیاستدان، ایک وجری پولیٹیشین کے طور کے اوپر کیا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، کیا لیسن ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کہ آپ نے تمام تر مشکلات، تمام تر صعوبتوں کے باوجود آپ نے ایک تو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی، آپ نے سسٹم کا حصہ رہنا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا حصہ رہنا ہے، اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو کنٹینیو کرنا ہے. آپ کے ساتھ دھاندلی بھی ہو تو آپ نے سسٹم کو چوک نہیں کرنا، بلکہ اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی ہے، لیکن سسٹم چلتا رہے، اسی کے اندر ملک کی اور اسی کے اندر عوام کی بھلائی ہوتی. خیر صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے یسری رضا گیلانی کو جب وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہوا، اور پہلی مرتبہ ایسا کہ پیپلز پارٹی پرائم منسٹرشپ ان کے بنانے کی پوزیشن میں تھی، پرائم منسٹر بنانے کی، لیکن انہوں نے جنوبی پنجاب کو یہ رائٹ دیا، اور امین فہیم کی ایک آپشن تھی، اس کو ریجیکٹ کیا گیا. تو کیا اس کے پیچھے وزڈم تھی، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کیا لرننگ ہے سارے پروسیس میں؟ بٹ صاحب، اس سے قبل جب محترمہ شہید ہو گئیں تو زرداری صاحب آئے، تو یہاں جو سندھ میں آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ اشتعال تھا یہاں جی. تو انہوں نے جو سندھی کارکن ہیں، جیالے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان نہ کھپے، ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. تو اس وقت ان کی سیاسی وزڈم کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا. انہوں نے کہا پاکستان کھپے، بالکل وہ یہ نعرہ لگایا اور کارکنوں کو حوصلہ دیا اور اس پارٹی کو سنبھالا. تک اس وقت شدید تنقید کی زد میں تھے آصف علی زرداری، حتیٰ کہ ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کے قتل کا الزام بھی ان پر لگا دیا گیا جو کسی جگہ ثابت نہیں ہوا. اب دیکھیں، وہ جب ایوان صدر پہنچ جاتے ہیں، پہلا پڑاؤ آتا ہے اس وقت جو بمبئی اٹیکس ہیں. بٹی صاحب، بمبئی اٹیکس ہوئے تھے اس وقت جب وہ اقتدار میں آئے، ایوان صدر میں براجمان ہوئے، تو انہوں نے ان کو ان کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی جو ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ انڈیا چلا جائے اور جا کے بھارت کو کلیئر کر دے، ہم نے ایسا کوئی واقعہ نہیں کیا. تو بعد میں جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ کیا بیان دے دیا زرداری صاحب نے 2 دن بعد ہی اس سے کہا کہ ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی انڈیا نہیں جائے گا. انہوں نے اس پہ ٹکراؤ کی کیفیت نہیں اختیار کی. اب دیکھتے ہیں دوسرے جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کا ایک معاملہ بنا جنرل فیض حمید کے ساتھ، وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کا، انہوں نے وہاں وہ انا کا مسئلہ بنا لیا، دیوار میں ٹکر مار مار کے اپنے آپ کو انہوں نے ابھی مزید سر زخمی کر رہے ہیں. وہ کل بھی میں نے مثال دی تھی، 100 چھتر اور 100 پیاز، وہ والی مثال آپ نے سنی. اب آگے چلیں، اس کے بعد ایک بہت بڑا یہاں پہ اپنے پاکستان کھپے کے نعرے لگانے کی بات کی، ہم چونکہ اب لرننگ کی بات کر رہے ہیں جو اور ملک کے لیے یہی لرننگ بڑی میٹر کرتی ہے. جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا، جس دن 9 مئی کا سارا سین تھا، جس وقت ان کی گرفتاری ہوئی بانی پی ٹی آئی کی، اگر اس موقع کے اوپر اگر وہ اس پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرتے تو کیا آج خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے؟ کیا آج خود اس مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے ہوتے؟ کیا آج قانونی طور کے اوپر قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پی ٹی آئی قانونی طور کے اوپر اس طرح فارغ ہو چکی ہوتی؟ میں کہتا ہوں جو آصف علی زرداری کی جو پولیٹیکل لائف ہے نا، اس سے کیا کیا سبق سیکھنے. اسٹیبلشمنٹ سے عدم ٹکراؤ کی پالیسی انہوں نے اختیار کی. آپ اس سے پہلے ماضی میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان پر چھاپ تھی. پیپلز پارٹی پر وہ ٹکراؤ تحریکیں، مجھے ایک تحریک بتائیں جو آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلائی ہو، کوئی وہ راستہ نکالتے ہیں، اس میں انہوں میں لچک ہے. یہی ہم بتا رہے ہیں. موسیقی کر لیا کرتے تھے، کبھی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، ایک جملہ آپ 3 سال کے لیے آئے ہیں، ہم تو طویل عرصے کے لیے آئے ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی کیا تھا. اس پہ بھی انہوں نے پھر اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے، بیرون ملک چلے گئے، سین سے آؤٹ ہو جانا، پھر واپس آ جانا. اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ جو واقعہ بمبئی اٹیکس والا، اس کے بعد انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا آئی بی کو اور آئی ایس آئی کو آپ وزارت داخلہ کے متحد کر دیں. اس پر جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رد عمل آیا، صورتحال کافی خراب ہوئی تھی، انہوں نے وہ واپس لے لیا نوٹیفیکیشن. وہ ٹکرائے نہیں، انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ پورے 5 سال میمو گیٹ سکینڈل آیا، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. راستہ بناتے رہے، وہ راستہ بناتے رہے. یہی سبق ہے. انہوں نے نہ اپنے کارکنوں کو آزمائش میں ڈالا. انہوں نے جو کوڑے کھانے کی اور جیلیں کاٹنے کی جو پالیسی ہے پیپلز پارٹی، جو ماضی میں ایک پورا سفر 30-35 سالہ، اس کو ریورس کر کے وہ مفاہمت کی پالیسی میں لے کر آئے. اور جیسے محترمہ نے بینظیر بھٹو نے خود کہا تھا نا، جمہوریت بہترین انتقام ہے. اب وہ ایوان صدر آ کر دوسری بار دیکھیں، جن کو لوگ سیاستدان کنسیڈر نہیں کرتے تھے، وہ دوسری بار سول صدر ہیں جو منتخب ہو گئے ہیں. مسٹر 10% کے اوپر ان کے اوپر الزامات لگے، عجیب القاب سے نوازا گیا. میں کہتا ہوں زبان کاٹی گئی، بہت ظلم و تشدد. صاحب یہاں کسی آپ کا بس میں بیٹھیں تو جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں زرداری صاحب آ گئے تو پیسے مہنگے ہوگے، سبزی مہنگی ہوگی. یہ اس طرح کا ایک پوسچر بنایا گیا زرداری صاحب کا. یہ کرپٹ ترین آدمی ہے.
بات یہ ہے کہ جب تک کسی عدالت میں اس میں ثابت کرنا ہے نا، میں آپ پر الزام لگا دوں تو وہ الزام تو میں نے ثابت کرنا ہے، کوئی الزام ان پر ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے حکمت اور دنائی کے ساتھ وہ دوبارہ پاکستان کا جو سب سے بڑا آئینی منصب ہے اس پر براجمان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے بھی، وہ بھی ہمیشہ عدم ٹکراؤ کی پالیسی پر گامزن رہتے ہیں۔ آج وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر متمکن ہے۔ میاں نواز شریف آپ کو پتہ ہے وہ سینگ پھنسا لیتے ہیں، جب وہ غداری کا مقدمہ قائم کیا انہوں نے سینگ پھنسا لی۔ مجھے یہ بتائیں، اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو صرف اخبارات کے لیے، اخبارات کی زینت بنتے ہوئے ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بن سکے تھے، جب 8 فروری کو غالباً انتخاب والے روز انہوں نے ان کا اشتہار صاحب اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا ضرور بتائیے گا۔ آج جب انتخاب ہوا، سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کی بیکنگ کے ساتھ اور اپوزیشن کا متفقہ امیدوار کے طور پر محمود خان اچکزئی کو میدان میں اتارا گیا، جو ان کی پولیٹیکل اپروچ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگین ایک فیصلہ تھا، اٹس اوکے، سسٹم الیکشن ہوا، رکوانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود ہو گئے، لیکن محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ الیکشن بڑا شفاف انداز میں ہوا ہے، شاید پہلا الیکشن ہوگا جس میں کوئی پیسہ نہیں چلا، ایکسیپٹ کیا انہوں نے، لیکن ساتھ انہوں نے کچھ اپنے درد دل بھی بیان کیا کہ بلوچستان میں ان کو توقع تھی اپنے دور کے اندر، ماضی میں جب وہ نواز شریف کے اتحادی تھے تو ڈاکٹر عبد المالک کو انہوں نے چیف منسٹر بنوایا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے مجھے ایک ووٹ ملے گا، وہ بھی نہیں ملا، لیکن اوورآل انہوں نے پورے پروسیس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ منسٹر گوہر کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کا صدر بننا پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، تو یہ ایک طرف آپ کا امیدوار جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں، تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ بٹی صاحب، یہ انہوں نے ایک وقتی رد عمل کے تحت محمود خان اچکزئی کو امیدوار بنایا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جمہوری جو آٹا ہے نا اس کے ساتھ گوندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت خوب۔ انہوں نے ڈیموکریٹک آدمی ہیں، ان کو شکست ہوئی، انہوں نے کھلے دل سے شکست تسلیم کی اور مبارکباد دی اسد زرداری کو۔ وہ ان کے دفتر گئے، وہ موجود نہیں تھے، وہ باقی لوگوں کو جو پارٹی لیڈرشپ تھی۔ اب میری ایک تجویز ہے، اب انہوں نے ان کو امیدوار اپنا بنا لیا ہے۔ مبارکباد کے بعد پی ٹی آئی کے دوستوں پہ، شیر افضل مروت ہوں، برسٹر گور ہوں، بانی پی ٹی آئی ہوں، ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوئی خاصا جب انہوں نے مبارکباد دی ہوگی؟ یہ ڈیموکریٹک رویہ، اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے، یہی ہے اسپرٹ، ڈیموکریسی کی اسپرٹ کیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق الیکشن ہار گئے، حتیٰ کہ آپ بتائیں کہ ڈی جی خان سے اٹھ کر وہ جناب کھوسا صاحب وہاں سے، لطیف کھوسا صاحب وہاں سے الیکشن لڑیں، جو غازی روڈ ہے، وہ جو ڈی ایچ اے ہے وہاں سے الیکشن لڑیں اور ہار جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے تسلیم کیا۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ اپنے مخالف کو تسلیم کرنا۔ یہ بادشاہت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بادشاہت میں کوئی مخالف ہے اس کی گردن اڑا دی جائے، گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں گردن اڑانے کا سلسلہ روکنے کے لیے تو ڈیموکریسی لائی گئی ہے۔ اب دیکھیں ایک حلقے میں آپ الیکشن لڑتے ہیں، بٹی صاحب میں اور آپ لڑتے ہیں، آپ نے وہاں 1,20,000 ووٹ لیے ہیں، میں نے 80,000 ووٹ لیے ہیں، مجھے بھی تسلیم، آپ عوام میں تو آپ جائیں گے لیکن مجھے بھی تو 80,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا بھائی، بالکل ایسا ہے، مجھے آپ کو میرا وجود تسلیم کرنا ہے۔ میں تجویز کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو، انہوں نے ان کو امیدوار تو بنا دیا ہے سمبولیکلی، شاید وہ اگر ان کو جیتنے کی امید ہوتی تو محمود خان اچکزئی نہ امیدوار ہوتے، کوئی اسی طرح کا وہ کیا میں اب لفظ یوز کروں، جو شیر افضل مروت ہیں، اس طرح کا کوئی جو اس طرح کا نما شخصیت جو کارٹون کا لفظ بولا تھا انہوں نے، اس طرح کا کوئی ان کا امیدوار ہوتا۔ مثلا کیا کیا الوی صاحب نے، اب جب کل وہ رخصت ہوئے ہیں، کیسے رخصت ہوئے ایوان صدر سے، ان کو نہ کوئی اشائیہ دیا گیا، نہ کسی نے آ کے ان کو کوئی سلوٹ مارا، آپ نے کیا کیا؟ آپ چہرہ چھپا کے رخصت ہوئے خاموشی کے ساتھ، پتلی گلے سے نکل جانا۔ میری تجویز ہے، اب انہوں نے ان کو اپنا سیاسی گرو تسلیم کر لیا ہے محمود خان اچکزئی کو، ان کو صدارتی امیدوار بنایا، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے الیکشن مقابلہ لڑا، بہت خوب اچھے طریقے سے لڑا، ہار جیت حصہ ہے، لیکن ان کی ڈیموکریٹک نارمز اور ان کی پولیٹیکل وزڈم کو بھی اڈاپٹ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہفتہ وار ان کے لیکچر رکھیں، ان سے نشستیں لیں، یہ جتنی لیڈرشپ ہے ان کو سکھائیں کہ جمہوریت کہتے کسے ہیں۔ جمہوریت جو ہے اپوزیشن اور جو حکومت ہے اس کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، آپ بھی ایک حصہ ہیں۔ اگر دیکھیں میں آج بھی مثلا یہ انہوں نے 200 جو الیکٹرل 192 ووٹ لیے انہوں نے، جو پریزیڈنشل ووٹ ہیں اچکزئی نے، وہ موجود ہیں۔ اب 200 ووٹ تو انہوں نے لیے نا بھائی، ان کا بھی ایک قد ہے، ان کا ایک وجود تسلیم کیا ہے نا، لیکن 412 ووٹ 11 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، ان کا بھی ایک وجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ خاص صاحب یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، لیکچر بڑے ضروری ہیں میری۔ یہ خاص صاحب ناظرین، خواجہ صاحب کی سب سے شاندار، سب سے بہتر جو تجویز ہے وہ یہ سامنے آئی ہے۔ اگر پی ٹی اے کے کچھ ہمارے دوست، یہ بالخصوص برسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، اسپیشلی شیر افضل مروت صاحب ہوں، اگر آپ اپنا ایکسل کرنا چاہتے ہیں اور واقعی پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے آپ اپنا کو رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو محمود خان اچکزئی کو پی این سی اے میں یا کنونشن سینٹر بلوا کے ان سے لیکچر لیجئے، تاکہ آپ کی پولیٹیکل گرومنگ ہو اور آپ بہتر انداز میں
اس ملک اور قوم کو سرو کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ شیر افضل مروت نے ایک سجیشن دی ہے، ایک ریفلیکشن دی ہے پارٹی پالیسی کی، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے مل بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی اپنی اس وقت جو لیڈرشپ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہے اس کو یہ اتھرائز کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات کو بہتر انداز میں حل کریں تاکہ ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی آ سکے؟ کیا یہ ممکن ہوگا یا نہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خان صاحب، آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب یہ پروسیس جاری تھا، نواز شریف بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے، تو انہوں نے یہ دوبارہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے بات چیت کی کہ آصف علی زرداری صاحب اب چونکہ کل حلف اٹھا لیں گے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس بات پر کنونس کیا جائے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے۔ تو پہلے بھی کوشش کی گئی لیکن زرداری صاحب نہیں مانے تھے، بلاول بھٹو بھی اس پہ ایگری نہیں کرتے تھے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جب یہ پروسیس ہو چکا ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے دل میں کہیں نہ کہیں خواہش تو موجود ہے کہ کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی پروونس کے لیے اور پنجاب کے اندر اپنی واپسی کے لیے کچھ پالیسی سازی، کچھ منصوبے حاصل کرنے ہیں، تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ شہباز شریف دوبارہ اصرار کرتے ہیں تو کابینہ کا حصہ بن جائے آنے والے دنوں میں؟ بٹ صاحب میرے پاس کچھ ایسے انفارمیشن ہے آوارہ سی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف اداروں کی نجکاری کرنی ہے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ ٹھیک، میرے خیال میں جب تک وہ مختلف محکمے، جیسے کل بھی ذکر کیا انہوں نے کہ ہمیں جو پی آئی اے کا اتنا بڑا خسارہ ہے اور پیپلز پارٹی کہے گی اس سے فاصلہ کر رکھے گی تاکہ جو نجکاری کا تاریخی طور پر جو الزام ہے ادارے بیچنے کا انہیں کہا جاتا ہے، اور وہ سوشلزم کی بھی ایک پالیسی ہے کہ آپ ادارے بنائیں، آپ بیچیں نہ، تو وہ جب تک میرے خیال نجکاریاں ہو جائیں گی جون تک، میرا خیال ہے ذاتی رائے، تو اس کے بعد یہ تاکہ پیپلز پارٹی یہ برڈن نہ لے عوام کے سامنے بری کہ ذمہ ہو جائے اس الزام سے۔ لیکن وہ جانے آخر میں معاملات ایوان صدر ہی ہیں، اب دیکھیں وہ کس طرح، آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ صدارتی تو ٹوپی آپ کے پاس ہے نا، لیکن فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نہیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے پورا کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں میرے خیال میں بجٹ کے بعد وہ کیبنٹ کا حصہ بن جائے گی۔ یہ صرف یہ الزام ہے نجکاری کا، ادارے جو انہوں نے، کیونکہ جب خسارے میں جا رہے ہیں، ایک تو میری تجویز تھی، رائے بھی رکھتا ہوں میں کہ ادارے حکومتیں کیا ہیں، ریاست کیا ہے، اس کے ادارے ہی ہے تو ریاست ہے نا، لیکن جب آپ کو اتنے بھاری پڑ جائیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر 1500 ارب روپے کا خسارہ ہو آپ کو ایک اور 15,000 ارب روپے آپ کے خساروں میں نکل جائیں مختلف محکموں کے، تو پھر ضروری ہے کہ ایسی کمپنیوں کی نجکاری کر دیں۔ پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کیا حل ہے؟ مثلا دیکھیں پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ جو ایئر لائنز ہیں وہ منافع کما رہی ہیں جی، اور جو سرکاری ایئر لائن ہے وہ خسارہ کر رہی ہے، خسارہ بھی اربوں روپے کا۔ اور ریلوے لائن ہے، جو ریلوے ہے، وہ جو پرائیویٹ لوگ جن کی ٹرینیں ہیں وہ ان کو منافع ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بس لے کے لوگ پورا خاندان چلاتے ہیں، یہاں ہماری اتنی وہ گڈز ٹرانسپورٹ تھی وہ کدھر گئی؟ جب جو خسارے میں جا رہے ہیں تو اب میں کہتا ہوں پورا ادارہ نہ بیچیں، 50% شیئرز بیچ دیں ان کے، تاکہ ان کو منافع بخش بنانا ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا بالکل صحیح کہ ان کو وہ ادارے آپ نے رکھ لیے ہیں اور ان پہ آپ اربوں روپے، چھوٹے موٹے نہیں، تو وہ کہاں سے جاتا ہے؟ جو اربوں روپے خسارے میں آپ دیتے ہیں، وہ جو قوم کے ٹیکسوں میں بالکل صحیح، بجلی مہنگی کر کے، تو یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد اس دوبارہ ان سے بات چیت کرے گی، ساری چیزیں طے شدہ سٹیج کے اوپر آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، طے شدہ سب طے شدہ، ٹھیک ہے۔ تو خیر صاحب، شیر افضل مروت صاحب اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو ٹاسک دیا ہے، الیکشن سے پہلے کی بات ہے، کہ وہ جائیں نون لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں۔ وہ مفاہمت کرنا چاہتے تھے لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان دلوں میں تیل نہ رہا اور وہ دوبارہ ایک ریزنٹمنٹ شو کر کے ہوئے دوبارہ اگریسو پالیسی کے اوپر طرف آ گئے۔ اب گزشتہ روز دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو ایک ماضی کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جو جماعت آتی اقتدار میں دوسری کو انتقام کا نشانہ بناتی ہے، سسٹم کمزور ہوتا ہے، ہم اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیر افضل صاحب کی ذہنی ایک اختراع کہہ سکیں یا ان کی ایک دلی خواہش ہے، یا پیچھے بانی پی ٹی آئی بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت نقصان پہنچا اس اپنی سوچ سے، جو وہ ہر مرتبہ تصادم کی راہ پر گامزن رہتے تھے، اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ وہ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فیل ہے آپ کی اور کیا معلومات ہے آپ کی؟ نہیں، پچھلے دنوں انہوں نے جو بات کی تھی کہ آپ کسی سے ہاتھ بھی نہ ملائیں، جبھیاں وغیرہ نہ ڈالیں، یہ تو شیر افضل مروت نے ملاقات کے بعد ہمیں بات کی بتائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی پتہ نہیں کوئی نئی ہدایت لے کر آ گئے، اگر یہ انہوں نے دی ہے، یہ اس کا علم نہیں ہے مجھے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں تو اچھی یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو جتنے نوجوان لوگ ہیں جو ایک فلو میں آ گئے ہیں، اسمبلی میں آ گئے ہیں، جو شاید عام حالات میں کونسل کا الیکشن لڑتے تو نہ جیت پاتے، وہ قومی پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں آ گئے، وہاں شور شرابہ کرنے کی بجائے لرن کریں، وہاں کسی سے سیکھیں
کہ کیسے قانون سازیاں ہوتی ہیں. آپ کو اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے, وہاں بیٹھیں اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو لیڈران ہیں, جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیں اور قانون سازی آپ اپنے بل لے کر آئیں, موٹیویٹ کریں, جو لوگوں کے مسائل ہیں اس حوالے سے آواز اٹھائیں. یہ وقت گزر جانا ہے. آپ جھگڑا کرتے رہیں, گالیاں نکالتے رہیں, اجلاس تو ہو ہی جانا ہے بھٹی صاحب. جی بالکل ایسے وہ تو روز ہونا ہے, اپنا کام ہونا ہے. آپ کو بزنس کریں, ایسا کام کریں جس سے جو لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر کسی امید کے تحت آپ کو بھیجا ہے, جو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق آپ کام کریں. اچھا خاصا اپنا احتجاج کرتے رہیں. جی میں یہ کہتا ہوں, لیکن احتجاج جو بھٹی صاحب ہے وہ شائستگی کے ساتھ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی آواز, جب آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر یہ اختلاف کریں گے, یقین کریں پاکستان کے اتنے زیادہ طبقات ان کو سپورٹ کریں گے. جب یہ گالم گلوچ کرتے ہیں نا, جو سنجیدہ طبقات, کیا اس ملک میں سنجیدہ طبقات نہیں ہیں؟ سارے نوجوان ہیں, کیا بزرگ نہیں ہیں, یہاں کتابوں کے مصنف نہیں ہیں, یا کیا بڑے بڑے وکلاء قانون دان نہیں ہیں؟ جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ صاحب آپ نے اچھی بات کی, احتجاج کریں لیکن صرف احتجاج پہ اپنا فوکس کریں, وہ سلسلہ ترک کر دیں. وجہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی لیٹسٹ آپ سٹیٹمنٹ سن لیجئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس اپنی جماعت کے بارے میں, اپنے اس صوبے کے بارے میں جہاں پہ 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی اور وہاں پر اربوں روپے کا ایکسٹرا قرضہ لیا گیا, یا 1000 روپے سے زیادہ کا قرضہ وہاں پر لیا گیا, اور جو پچھلے ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کی ہسٹری کے اندر قرض تھا اس سے زیادہ اس کا تناسب بڑھ گیا. لیکن علی امین گنڈا پور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں, جب وہ خود چیف منسٹر بنے, وہ کہتے ہیں مجھے ہزاروں روپے قرض بھی لیے, منصوبوں کی بات بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی ایک ایسا منصوبہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا جس سے صوبے کو فائدہ ہوا ہو. اب مجھے بتائیے کہ جب آپ کا فوکس ہوگا احتجاج کرنے کے اوپر, جب آپ کا فوکس ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب ٹرالر لے کے آئیں گے اور موٹر وے کے اوپر رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے, تو پھر آپ کا ہی چیف منسٹر, کوئی ان کی اپوزیشن پارٹی کا نہیں, آپ کا ہی منظور نظر چیف منسٹر کہہ رہے کہ کوئی ایک ایسا صوبے میں ایک ایسا بڑا منصوبہ نہیں بنا جس سے صوبے کو فائدہ ہوا ہو. تو آپ نے 2 منصوبے بنائے, میٹرو کا BRT جو پروجیکٹ تھا, اس کے ساتھ جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ تھا, وہ بھی اس کی جو حشر ہوا سب کے سامنے ہے. تو کیا لیسن ہے پی ٹی آئی کی اپنے لیے جب آپ ان کا چیف منسٹر کہہ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب دیکھیں, یہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. ہمارے ایک استاد تھے, ہم 6ٹھی کلاس میں ان سے پڑھتے تھے, تو وہ جو مڈل کے حصے میں, تو ان کو ہائی حصے میں ان کو کلاس دے دی گئی نا 9ویں میں, تو وہ ان کو لڑکے نے سبق یاد نہیں کیا, میرے دوست نے, تو اس کو مارنے لگے, کہتے تو 6ٹھی میں کس نلائق استاد کے پاس پڑھتا رہا؟ تو کہا سر جی آپ کے پاس, سر جی آپ کے پاس. تو کہ خاموش ہو جاؤ, چپ کر جاؤ. تو ان کو جو صاحب عالم و دانش, یہ جو خوبصورت شخصیت, جو لمبی زلفوں والے وزیر اعلیٰ آئے ہیں, ان کا حلیہ تو ماشاءاللہ چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا کا نہیں لگتا. جب ان کی تصویر سامنے آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی بدماش یا کوئی گنڈے کا تصور دماغ میں ابھرتا ہے. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا حلیہ بھی ٹھیک کریں اپنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ہزاروں ارب روپے کا قرضہ لیا گیا بھٹی صاحب, اور منصوبہ ایک بھی نہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے 10 سال تو ہماری حکومت رہی ہے. بالکل ایسا ہے. اب جب ان کو یاد آئے گا, کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ غیر دماغ بھی ہو جاتے ہیں نا, غیر حاضر بھی دماغی طور پر ہو جاتے ہیں. ان کو چاہیے اس جو خود سوال ان کے کسی گوشے میں چھپا بیٹھا تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا ہے. اب قوم ان سے یہ پوچھتی ہے کہ ہزاروں ارب روپے کا جو قرضہ لیا ہے آپ نے, کیا کیا ہے آپ نے پختونخوا میں؟ وہ BRT بنائی ہے جس میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں. ابھی لوگوں چلے خاصا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن اب قوم کو بھی سوال کرنا پڑے گا, پارٹی کے اپنے لوگ بھی سوال کریں گے. ایٹ لیسٹ چیف منسٹر KP کی طرف سے خود یہ سوال اٹھانا اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلائزیشن ہے. امید ہم کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ ماضی کی جو PTI کی پالیٹکس تھی, ماضی کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, اس کو ترک کرتے ہوئے پروڈکٹیو وے میں اپنا کام کریں گے, تاکہ جب وہ جائیں اس وقت کسی اور کو یہ نہ کہنا پڑے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ہم نے قرض بھی لیا لیکن ہمیں کوئی ایسا منصوبہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا. تو یہ ان کے لیے اپنی بھی لمحہ فکری ہے. امید ہے کہ وہ کچھ بہتر طریقے سے گورننس کریں گے اور اپنے صوبے کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین خدمات سر انجام دیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ہوگی کل ملاقات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.